आवाज आ रही है? आवाज आ रही है? म्यूट तो नहीं हो गया? अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। शाबाश, वेरी गुड। अच्छा भाई, प्यारे प्यारे बच्चों, खैर, इरमिश, समामा, फातिमा, हम्बल, मोहम्मद इब्राहिम। जी प्यारे बच्चों, क्या हाल है आप लोगों का? हम बिल्कुल ठीक, बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक, सारे बच्चे बिल्कुल ठीक हैं, फर्स्ट क्लास हैं। अच्छा भाई प्यारे बच्चों, जल्दी से जरा बिस्मिल्लाह पढ़ लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बी ज़िदनी इल्मा, रब्बी ज़िदनी इल्मा। शाबाश, दुआ भी पढ़ लीजिए, रब्बी ज़िदनी इल्मा। रब्बी ज़िदनी इल्मा, रब्बी ज़िदनी इल्मा, रब्बी ज़िदनी इल्मा। शाबाश, वेरी गुड, बहुत अच्छे, बहुत प्यारे बच्चे हैं। प्यारे बच्चों, कौन से खास दिन आने वाले हैं? को बहुत अच्छे दिन आने वाले। यस, साल भर के सबसे खूबसूरत दिन आने वाले हैं, जो अल्लाह ताला को बहुत 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 पसंद है, और जिनमें हम जो भी नेक काम करते हैं वो अल्लाह ताला को बहुत अच्छे लगते हैं। भला उन दिनों के आने में कितने दिन बाकी हैं? किस बच्चे को पता है कि आज ज़िकादा की क्या तारीख है? मैम 10, मैम आज 22 का देखें, आज प्यारे बच्चों 24 ज़िकादा है, तो जिलहज के कितने दिन रहते हैं? जरा मेरे साथ काउंट करें। अगर आज 24 हो और चांद हमें 29 को नजर आ जाए, तो क्या ख्याल है बच्चों का कि कितने दिन रह गए? कितनी अड़ क्या चलें, जरा माइक सारे बच्चे म्यूट करें। सारे अच्छे प्यारे प्यारे बच्चे, सारे अच्छे प्यारे प्यारे बच्चे माइक म्यूट करें। हम देखते हैं कि साल भर के खूबसूरत तरीन दिन आने में अब कितने दिन बाकी हैं। प्यारे बच्चों, आज है 24 ज़िकादा। ठीक है, आज क्या है? आज ज़िकादा की 24th है। तो अगर ये 29 पे हमें नजर आ जाता है चांद, तो भला कितने दिन है? 24, 25, 26, 27, 28, 29। तो कितने दिन रह गए? कितने दिन रह गए? 1, 2, 3, 4, 5, 6 दिनों बाद। आफ्टर 6, नहीं जी, क्यों 7 पे क्यों चले गए? 7 पे कौन चला गया? आफ्टर 6 days, सिर्फ 6 दिन रह गए हैं। सिर्फ 6 दिन रह गए हैं कि हम अपने अल्लाह ताला से दोस्ती कर सकेंगे, अल्लाह ताला की हम बहुत फरमाबरदारी कर सकेंगे, हम अच्छे अच्छे काम कर सकेंगे, हम अपने प्यारे अल्लाह ताला को राजी कर सकेंगे। और 6 दिन बाद ईद आएगी? नहीं, 6 दिन बाद ईद नहीं आएगी। 6 दिन बाद इस साल के सबसे बेहतरीन दिन आने वाले हैं। अशरा जिलहज्जा शुरू होने वाला है 6 दिनों के बाद। क्या ख्याल है बच्चों का? 6 दिनों के बाद क्या खास बात शुरू होने वाली है? क्या होने वाला? आफ्टर 6 डेज क्या खास बात होने वाली है? रोशन दिन। रोशन दिन स्टार्ट होने वाले हैं। और रोशन दिन वो कौन से हैं? वो अशरा जिलहज्जा के दिन हैं। वो अशरा जिलहज्जा के दिन है। अच्छा, मुझे ये बताएं, इन दिनों के बारे में जरा बच्चे मुझे जल्दी से बता दें कि क्या इन दिनों के बारे में अल्लाह ताला ने कुरान पाक में हमें कुछ बताया है?
اللہ پاک نے ان دنوں کے بارے میں قرآن پاک میں کچھ بتایا ہے؟ بتایا ہے۔ کیا بتایا ہے؟ کون سی صورت میں کون سی آیات میں اللہ تعالیٰ نے ان دنوں کا ذکر کیا ہے؟ جاؤ نا. اچھا ٹھہرے میں پوچھتی ہوں جناب، کس بچے سے پوچھیں؟ ہاں جی ابراہیم سے پوچھ لیتے ہیں، ابراہیم نے آنکھ کھڑا کیا ہے۔ محمد ابراہیم، کیا آپ بتا سکتے ہیں قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے ان 10 دنوں کا ذکر کون سی صورت کون سی آیت میں کیا ہے؟ چل میں بتاؤں، سورہ الفجر آیت 2۔ ذرا پڑھیے، کیا آپ یہ تلاوت کر سکتے ہیں؟ کر سکتا ہوں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والفجر واللیال عشر۔ شاباش، ویری گڈ۔ قسم ہے فجر کی اور 10 راتوں کی، ہے نا؟ تو یہ اس صورت میں ان 2 آیات میں اللہ پاک نے ان 10 دنوں کا، جو کہ اس دنیا میں سال بھر کے بہترین دن ہیں، ان کا ذکر فرمایا ہے۔ اچھا مجھے یہ بات بتائیں کہ یہ جو 6 دنوں کے بعد عشرہ ذی الحجہ شروع ہونے والا ہے، 6 دنوں کے بعد اتنے خوبصورت پیارے دن شروع ہونے والے ہیں، کیا ان کا ذکر ہمارے پیارے 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 بہت پیارے اس دنیا کے سب سے پیارے انسان اور ہمارے آقا اور ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی کیا ہے؟ کیا ایسا کوئی ذکر ان کی حدیث میں ہے؟ یس میم۔ یس ہے، بالکل ہے۔ اچھا کسی بچے کو حدیث پتہ ہے؟ ہم پڑھے گی۔ بھلا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان 10 دنوں کے بارے میں کیا بتایا؟ ہاں جی، حفصہ بیٹی بتائیں گی۔ حفصہ نے ہاتھ کھڑا کیا، حفصہ بتائیں گی۔ جی ہوں، بہترین دن، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتایا کہ یہ دن سب سے خوبصورت دن ہے، لیکن حدیث کیا ہے یہ دیکھیں یہاں لکھی ہوئی ہے، یہاں سے پڑھ کے کون سنائے گا؟ سمامہ سنائیں گی، سمامہ۔ سمامہ بیٹی آپ سنائیے۔ اچھا لبیب آپ سنائیے۔ لبیب بچوں، آپ لوگوں کو میری آواز آ رہی ہے؟ یس میم۔ یس میم۔ تو سنائیے جی، لبیب آپ پڑھ کے بتا سکتے ہیں؟ ذی الحجہ کے 10 دنوں کے مقابلے میں دوسرے کوئی دن ایسے نہیں جن میں نیک عمل اللہ تعالیٰ کو ان دنوں سے زیادہ محبوب ہو۔ ٹھیک، شاباش۔ ان دنوں کے بارے میں ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ذی الحجہ کے 10 دنوں کے مقابلے میں دوسرے کوئی دن ایسے نہیں ہیں جن میں نیک عمل اللہ تعالیٰ کو ان دنوں سے زیادہ محبوب ہو۔ اچھا بھلا بچے مجھے یہ بتائیں سال میں کتنے دن ہوتے ہیں؟ کون بچہ بتائے گا؟ 365، ویری گڈ، سال میں ہوتے ہیں 365 ڈیز، ٹھیک ہے۔ اب اگر ان میں سے ہم یہ والے ذی الحجہ کے 10 ڈیز نکال دیں تو پیچھے رہ جاتے ہیں، کتنے رہ جاتے ہیں پیچھے؟ 365 میں سے 10 مائنس کریں تو کتنے رہ جاتے ہیں؟ 355۔ شاباش لبیب، یہ دیکھیں 355 رہ جاتے ہیں۔ اب آپ سارا سال اچھے اچھے کام کرتے ہیں، سارا سال ان 355 ڈیز میں اللہ تعالیٰ کو اچھے لگتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس پہ ریوارڈ دیتے ہیں، ثواب دیتے ہیں، اللہ آپ سے راضی ہوتے ہیں، خوش ہوتے ہیں۔ لیکن ان 355 ڈیز میں آپ جتنے بھی اچھے کام کرتے ہیں ان سب کے مقابلے میں
آپ جو ان 10 دنوں میں اچھے کام کرتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کو زیادہ پیارے لگتے ہیں. آپ نے ان 355 ڈیز میں نماز پڑھی, اللہ تعالیٰ کو وہ بہت پیاری لگی, اس پہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو سٹارز دیے, اپنی رحمتیں بھیجی, اللہ آپ سے راضی ہوئے. اور ان 10 دنوں میں آپ نے نماز پڑھی تو اللہ تعالیٰ نے ان سٹارز کے مقابلے میں کئی گنا زیادہ سٹارز آپ کو دیے, اور جتنے اللہ تعالیٰ ان دنوں میں خوش تھے اس سے کہیں زیادہ اللہ تعالیٰ ان دنوں کے اچھے کاموں پہ خوش ہوئے. یس, تو یہ والے پیارے دن آنے والے ہیں 6 دنوں کے بعد, تقریباً 6 دنوں کے بعد. کون سے دن آنے والے ہیں؟ یہ عشرہ ذی الحجہ آنے والا ہے, جس میں ہم نے خوب اچھے کام کرنے ہیں, بہت پیارے کام کرنے ہیں, بہترین کام کرنے ہیں, اپنے اللہ تعالیٰ کو راضی کرنا ہے. اور ہم نے اچھے اچھے کام کیا کرنے ہیں؟ انشاءاللہ ہم نے اچھے اچھے کام کیا کرنے ہیں. ہم نے یوم عرفہ کا روزہ تو ضرور رکھنا ہے 9 ذی الحجہ کا, اور ویسے بھی کوشش کرنی ہے روزے بھی رکھنے کی, لیکن امی کی اجازت سے. آپ لوگ ابھی سارے بچے چھوٹے ہیں نا, اور گرمی زیادہ ہے, تو امی اجازت دیں تو پھر. اور اگر آپ لوگ روزہ رکھ نہ سکیں نا, تو آپ لوگوں کو روزے جتنا ثواب مل سکتا ہے. کیسے؟ اگر گھر میں امی کا روزہ ہو یا بابا کا روزہ ہو تو آپ ان کا خیال رکھ سکتے ہیں. افطاری کے وقت ان کے لیے جوس بنا سکتے ہیں, ان کے افطار کے لیے کھجوریں دھو کے رکھ سکتے ہیں, اور سارا دن ان کی ہیلپ کر سکتے ہیں. تو ایسے جو ماما بابا نے روزہ رکھا ہوگا بچوں کو اس کا بھی ثواب ملے گا. اچھا, بچوں نے ان دنوں میں خوب خوب تلاوت قرآن پاک کرنی ہے, اللہ تعالیٰ سے بہت سی دعائیں مانگنی ہیں, تکبیرات پڑھنی ہے. اچھا, آپ لوگوں کو اتنی مزے کی سٹوری میں نے بھیجی تھی, کسی بچے نے ریئیکٹ نہیں کیا. آپ لوگوں نے وہ سٹوری نہیں پڑھی؟ کس کس نے سٹوری پڑھی ہے جو میں نے گروپ میں بھیجی ہے؟ وہ سٹوری آپ لوگوں نے پڑھی ہے نا, تو اس میں کرنے کے کام ہیں. وہ کام جو اطہر نے سوچا تھا نا کہ وہ کرے گا, کہ وہ ان دنوں میں حج کے لیے دعا کرے گا کہ یا اللہ مجھے آپ حج پہ بلائیں, اور وہ اللہ تعالیٰ کا ذکر کرے گا, تکبیرات پڑھے گا, تلاوت کرے گا, نوافل پڑھے گا. تو یہ سارے کام جو ہے نا آپ لوگوں نے بھی کرنے ہیں. اچھا, اب یہ تو ہو گئے وہ خاص دن جو آنے والے ہیں, اور جن کی ہمیں اب ہم ایکسائٹیڈ ہیں کہ یہ دن آئیں اور ہم اچھے اچھے کام کریں. اور ہمارا جو ڈیڈ رجسٹر ہے, نامہ اعمال ہے, بچوں کو پتہ ہے نا, ہم میں سے ہر ایک کا ایک ڈیڈ رجسٹر ہے, ایک رجسٹر ہے بڑا سارا. اس میں ہم سارا دن جو کام کرتے ہیں نا, فرشتے وہ لکھتے رہتے ہیں وہاں پہ. اس رجسٹر کے باہر کور پہ ہمارا بڑا بڑا پیارا کر کے نام لکھا ہوا ہے. اب سواما کا جو رجسٹر ہے اس پہ لکھا ہوا ہے سواما, اور جو ارمش کا ہے اس رجسٹر پہ بڑا سارا فرشتوں نے لکھا ہوا ہے ارمش طلحہ, اور اس کا جو پہلا پیج ہے اس کے اوپر بھی ساری چیزیں لکھی جاتی ہیں کہ ارمش آج اٹھی ہیں اور انہوں نے دعا پڑھی ہے, تو بڑا سارا سٹار لگ جاتا ہے. کوئی گندا کام ہوتا ہے تو اس کا کراس لگ جاتا ہے. تو اس سے رجسٹر بن رہا ہے, ٹھیک ہے. اور یہی والا جو رجسٹر ہے نا, اس رجسٹر میں ہم نے ان 10 ڈیز میں بہت سارے سٹارز لگوانے ہیں, بہت سارے. انشاءاللہ ہم نے اچھے اچھے پیارے پیارے کام کرنے. اچھا, اب یہ تو بات ہو گئی کہ یہ 10 ڈیز جو ہیں یہ بہت امپورٹنٹ ہیں. اللہ نے اپنی کتاب میں بھی بتایا ہے, اور اللہ نے ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے بھی, ان کی حدیث مبارکہ سے بھی ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ دن بہت خوبصورت ہیں, بہت پیارے ہیں. اور یہ بھی ہم نے اب ارادہ کر لیا کہ ہم نے اچھے اچھے پیارے پیارے کام کرنے ہیں نا, وہ کام کرنے ہیں جن سے اللہ تعالیٰ راضی ہوں گے. اچھا, کل والی جو ہماری کلاس تھی اس میں ہم نے ایک بہت پیاری بہت مبارک ہستی کے بارے میں پڑھا تھا, جو اتنے اچھے تھے, اتنے پیارے تھے, اور اتنے اچھے وہ کام کرتے تھے کہ وہ تو اللہ تعالیٰ کے دوست ہی بن گئے تھے نا. ان کو تو لقب بھی مل گیا تھا خلیل اللہ کا. وہ کون تھے بچوں؟ یس, وہ تھے حضرت ابراہیم علیہ السلام. یس, وہ کون تھے؟ وہ تھے حضرت ابراہیم علیہ السلام. اچھا, کل ہم نے یہ بھی بات پڑھی تھی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے مختلف ٹیسٹ دیے, مختلف ان کی آزمائشیں ہوئیں, ان پہ مختلف پرابلمز آئیں, لیکن انہوں نے کیا کیا؟ وہ ہمیشہ اللہ تعالیٰ کے فرما بردار رہے, ٹھیک ہے, کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ کے دوست بننا چاہتے تھے, رائٹ. اب دیکھیں, جیسے ہم نے کہا کہ ان کو اللہ تعالیٰ کی پہچان تھی تو وہ کہتے تھے اللہ ایک ہے, اور لوگوں کو کہتے تھے کہ بتوں کی عبادت چھوڑ دیں. تو لوگوں نے ان کی بات نہیں مانی, ٹھیک ہے, اور سارے ان سے ناراض ہو گئے.
لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام کو لوگوں کی پرواہ نہیں تھی. آپ کہتے تھے اللہ تعالیٰ کو دوست بنانا ہے, اللہ تعالیٰ کو راضی کرنا ہے. تو اس طرح جو بھی امتحان آیا, جو بھی آزمائش آئی, جو بھی کوئی مشکل آئی, اس کے دوران وہ صرف اللہ تعالیٰ کی بات مانتے رہے. حتیٰ کہ بادشاہ نے کہا ان کو آگ میں ڈال دو, پھر بھی انہوں نے کہا کہ نہیں, میں تو اللہ کی عبادت کروں گا, میں تو بادشاہ کی بات نہیں. اب اگر وہ اس وقت کہہ دیتے نا کہ اللہ ایک نہیں ہے, ہاں, اور نمرود ہی بادشاہ ہے, تو پھر بادشاہ ان کو آگ میں نہیں ڈالتا, اور بہت سارے اچھے اچھے کپڑے بھی دیتا, بہت اچھے کھانے بھی دیتا, بہت اچھی چیزیں بھی دیتا بادشاہ. لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام کو تو پتا تھا کہ ریئل کنگ تو اللہ تعالیٰ ہے. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے نمرود بادشاہ اور اس کی جلائی ہوئی آگ کی کوئی پرواہ نہیں کی. آپ نے کہا ٹھیک ہے, میں تو اپنے اللہ تعالیٰ کا دوست بنوں گا, میں نے تو نمرود کا دوست نہیں بننا, میں نے تو اللہ کا دوست بننا ہے. تو اس لیے وہ اس آزمائش میں بھی پورے اتر آئے. اچھا, پھر اللہ تعالیٰ نے کہا اپنا شہر بھی چھوڑ دو, علاقہ بھی چھوڑ دو, گھر بھی چھوڑ دو, اور اپنے علاقے سے نکل کے کہاں چلے جاؤ, دوسری جگہ چلے جاؤ. آپ نے کہا یس, بالکل ٹھیک, اللہ تعالیٰ میں آپ کی بات مانوں گا. اور انہوں نے ساری اپنی جگہ بھی چھوڑ دی اور دوسری جگہ پہ چلے گئے جس سے اللہ تعالیٰ کا حکم ہوا تھا. اچھا, پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام جو تھے وہ بوڑھے ہو گئے, ہے نا. ہم نے ساتھ ساتھ ہم یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ ٹائم ساتھ ساتھ گزرتا جا رہا ہے, اور حضرت ابراہیم علیہ السلام جو ہیں وہ اب بوڑھے بھی ہو گئے ہیں. اور پھر انہوں نے یہ بھی دعا کی کہ یا اللہ تعالیٰ مجھے پیارا سا بچہ عطا فرما. تو اللہ تعالیٰ نے حضرت اسماعیل علیہ السلام دیے. اور پھر اللہ تعالیٰ نے ایک اور ٹیسٹ بھیج دیا. حضرت ابراہیم علیہ السلام تو اللہ تعالیٰ نے دیے, لیکن ساتھ ساتھ ایک ٹیسٹ اللہ پاک نے اور بھیجا, اور وہ ٹیسٹ یہ تھا کہ آپ اسماعیل علیہ السلام اور ان کی ماما کو صحرا میں چھوڑائیں. تو آپ نے یہ کام بھی کیا, ٹھیک ہے. پھر جب حضرت اسماعیل علیہ السلام بھاگنے دوڑنے لگے تو اللہ تعالیٰ نے کہا ان کو قربان کر دیں, تو انہوں نے وہ بات بھی مانی. اب جب اتنے اچھے 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 حضرت ابراہیم علیہ السلام ساری اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کر رہے تھے, باتیں مان رہے تھے, تو اللہ تعالیٰ نے انہیں بہت سے انعامات دیے. یہ دیکھیں, میں نے آپ کے ساتھ یہ اسکرین شیئر کی ہے, یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر جو ہے وہ تقریباً 25 صورتوں میں کیا ہے. 25 صورتوں میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا نام مبارک آیا ہے, اور کتنی دفعہ آیا ہے؟ 69 ٹائمز آیا ہے. ٹھیک ہے, یہ دیکھیں, حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر 25 سورز میں آیا ہے اور 69 ٹائمز آیا ہے. یہ وہ ساری صورتیں ہیں جن میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر آیا. اچھا, اب ایک اور چیز جو خاص میں نے آپ کو دکھانی تھی, وہ میں آپ کو یہ دکھانا چاہ رہی تھی کہ آپ کو پتہ چلے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جو تھے وہ کہاں پہ پیدا ہوئے, اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پھر سفر وغیرہ کیسے کیے. یہ دیکھیں, کل ہم نے کہا تھا نا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جو ہیں وہ عراق میں پیدا ہوئے تھے. بچوں کو اسکرین نظر آ رہی ہے؟ بچوں آپ لوگوں کے ساتھ میری اسکرین شیئر ہو رہی ہے؟ بچوں کو میپ نظر آ رہا ہے؟ ٹھیک ہو گیا, شاباش. یہ دیکھیں پیارے بچوں, یہ آپ لوگ دیکھیں, یہ جزیرہ نما عرب ہے, ٹھیک ہے. اچھا, آپ لوگوں کو ایسے آئیڈیا ہوگا. یہ دیکھیں, یہ آپ کو ایران نظر آ رہا ہے یہاں سے؟ بچوں کو ایران نظر آ رہا ہے؟ ایران کے اس طرف پاکستان ہے, یہاں جہاں ہم ہیں, یہ ادھر کدھر پاکستان ہے, ٹھیک ہے. اب یہاں سے آپ چلیں, یہ پاکستان سے ایران, اور ایران کے بعد یہ عراق, اور یہ والا عراق, یہ ملک عراق. اس عراق کا دارالحکومت جیسے ابھی ہمارا اسلام آباد ہے نا پاکستان کا, تو عراق کا تھا بابل. اس کے قریب یہ ایک گاؤں ہے اور, ٹھیک ہے. یہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام پیدا ہوئے. یہیں پہ آپ نے لوگوں کو کہا کہ ایک اللہ کی عبادت کرو, ٹھیک ہے. یہیں پر آپ سے آپ کے بابا جانی بھی ناراض ہو گئے, بستی والے بھی ناراض ہو گئے. یہیں پہ بادشاہ نے آپ کو آگ میں جلوانے کی کوشش کی, اور اس کے بعد اس علاقے سے اللہ تعالیٰ نے آپ کو حکم دیا کہ آپ یہ علاقہ چھوڑ دیں, ٹھیک ہے. کہاں چلے جائیں؟ ارض مقدس کی طرف چلے جائیں. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام یہاں سے ہجرت کرتے ہوئے یہ دریائے فرات کے ساتھ ساتھ ایسے 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 یہ شام سے ہوتے ہوئے, یہ دیکھیں
یہ آ گئے حضرت ابراہیم علیہ السلام فلسطین کے علاقے میں بیت المقدس میں، ٹھیک ہے. اور یہاں کا ایک شہر ہے الخلیل، یہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام آئے. ٹھیک، یہ بیت المقدس فلسطین، یہ اس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام جس سرزمین پر ہجرت کر کے آئے تھے نا بچوں، اس سرزمین پہ اس وقت جنگ جاری ہے. بچوں کو اس کا آئیڈیا ہوگا نا؟ ٹھیک ہے، یہ جو آپ لوگ خبروں میں سنتے ہیں کہ غزہ میں اتنے شہید ہو گئے، فلسطین میں اتنے شہید ہو گئے، تو پیارے بچوں یہ علاقہ ہے، یہ ہمارے پیارے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سرزمین ہے. یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سرزمین ہے جس پر اس وقت مسلمانوں پر بہت ظلم ہو رہا ہے. اچھا جی، یہاں سے اب ہم نے دیکھا کہ پھر جب حضرت اسماعیل علیہ السلام پیدا ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ یہاں سے آپ اپنے ان کو کہاں لے آئیں؟ یہاں لے آئیں مکہ مکرمہ میں. ٹھیک ہے، تو آپ بی بی ہاجرہ کو اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو یہاں چھوڑ گئے تھے، پھر آپ واپس چلے گئے، پھر آپ یہاں پہ آئے، پھر قربانی کا حکم ہوا تو یہاں پہ قربانی والا واقعہ پیش آیا. یہ چیزیں ہم نے کل ساری الحمدللہ پڑھی ہیں. بچوں کو یہ میپ دیکھ کے آئیڈیا ہوا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے سارے سفر اور ساری جگہوں کا؟ یس میم. سمجھ میں آئی ہے بچوں کو بات؟ بچوں کو سمجھ میں آئی بات؟ یہاں پہ حضرت ابراہیم پیدا ہوئے، یہاں پلے بڑے، یہ ان کا عراق کے علاقے میں، یہاں سے ہجرت کر کے یہ فلسطین آئے. اسی لیے فلسطین کو کہتے ہیں انبیاء کی سرزمین. ٹھیک ہے، کہ یہاں سے بہت سارے انبیاء کا تعلق اس سرزمین سے ہے. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام یہاں آئے اور پھر یہ یہاں سے مکہ مکرمہ کی طرف بھی آپ کی آنا جانا آپ کا رہا. اچھا بھائی پیارے بچوں، یہ تو بات ہو گئی تھی کہ اب کل ادھر تک تو ہم نے بات کی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جو تھے وہ اللہ تعالیٰ کے دوست بن گئے تھے اور ان کو اتنے زیادہ ریوارڈز ملے کہ ابھی ہم نے کہا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر قرآن پاک میں بھی آیا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ایک یہ بھی انعام دیا آپ کو کہ آپ کو کہا کہ آپ اپنا خانہ کعبہ تعمیر کریں. پھر آپ کے بچوں میں بہت سے پیغمبر اللہ تعالیٰ نے پیدا کیے. اب دیکھیں، ایک گھر میں ایک بابا ہوتے ہیں اور بابا کے سارے بچے اچھے ہوں، نیک ہوں، لائق ہوں، سمجھیں کہ سارے ہی بچے ڈاکٹرز ہوں یا سارے بچے فوج میں ہوں، تو وہ بابا خوش ہوتے ہیں؟ بابا کے لیے خوشی کی بات ہوتی ہے. اگر کسی بابا کے بہت سارے بیٹے ہوں اور وہ سارے اچھے ہوں، نیک ہوں، تو وہ بابا کے لیے خوشی کی بات ہوتی ہے لبیب؟ یس یہ ترمت نے بتایا، ویری گڈ، وہ تو بہت خوشی کی بات ہوتی ہے. تو بس اس بابا کے بارے میں سوچیں کہ جس کے بہت سے بیٹے پیغمبر تھے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بہت سے بیٹے جو ہیں وہ پیغمبر تھے. اللہ تعالیٰ نے آپ کی نسل میں بہت سے پیغمبر بھیجے. تو یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے یہ بھی ایک انعام دیا، آپ کو ابو الانبیاء بنایا. اور ہم نے پڑھا تھا درود شریف میں بھی اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر رکھا. اور سب سے اچھی بات کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بہت پیارا دل دیا، ایسا دل جس کو کہتے ہیں قلب سلیم. حضرت ابراہیم علیہ السلام کا دل بچوں کیسا تھا؟ قلب سلیم تھا. کیسا دل تھا پیارے بچوں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا؟ قلب سلیم تھا. ہاں، قلب سلیم پتہ ہے کون سا دل ہوتا ہے؟ جو اداس نہیں ہوتا، جسے کسی وقت رونا نہیں آتا، جسے کسی وقت غصہ نہیں آتا، جسے کسی وقت کسی سے کوئی جیلسی والی فیلنگز نہیں آتی، جو ہر وقت خوش اور مطمئن رہتا ہے، وہ ہوتا ہے قلب سلیم. بچوں کو کبھی کبھی رونا آتا ہے؟ آپ لوگوں کو کبھی کبھی رونا آتا ہے؟ کس کس کو رونا آتا ہے؟ آج دن میں کون کون رویا ہے؟ آج دن میں کون کون ایک بار رویا؟ خدا کو آ گیا تھا، ارمش کو تھوڑا تھوڑا کسی وقت بچوں کو رونا آ جاتا ہے نا. اچھا، آج کس کو دن میں ایک بار غصہ بہت آیا؟ غصہ آیا تھا دن میں؟ دیکھیں سارا بتا رہی ہوں کہ غصہ بھی آیا تھا دن میں، ایک دفعہ غصہ بھی بہت سارا آیا تھا. اچھا، کبھی کبھی ایسے ہوتا ہے کبھی کبھی ایسے ہوتا ہے بہن بھائیوں کی کوئی بات اچھی نہیں لگتی، دل چاہتا ہے زور سے ایک چپیٹ دے کے بنا مارے ان کو، ہے نا؟ اور ماما کے سامنے بھی، اور ماما کو بھی بتائے کہ یہ بہن بھائی ہمارے اچھے نہیں ہیں، گندے ہیں. لیکن جس وقت ایسی فیلنگز آ رہی ہوتی ہیں، کیا اس وقت ہم خوش ہوتے ہیں؟ نہیں. کیا ہم اس وقت خوشی محسوس نہیں. کر رہے ہوتے ہیں، پرسکون ہوتے ہیں؟ نہیں ہوتے نا. ہم
جب ہمیں رونا آ رہا ہو، جب ہمیں غصہ آ رہا ہو، جب ہمیں کوئی جیلسی والی فیلنگز آ رہی ہیں، ہمیں یہ ہو رہا ہو کہ اس کے پاس یہ اتنی اچھی چیزیں کیوں ہیں، ہمارے پاس کیوں نہیں ہے، ایسی ساری فیلنگز پہ ہم خوش تو نہیں ہوتے نا، مطمئن بھی نہیں ہوتے. تو ایسے میں کیا ہوتا ہے کہ جو ہمارا دل ہوتا ہے نا وہ اداس ہوتا ہے، وہ قلب سلیم نہیں ہوتا. جو قلب سلیم ہوتا ہے نا وہ ہر وقت خوش رہتا ہے، پرسکون رہتا ہے، وہ ہر وقت ایک مزے والی کیفیت میں ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے ایسا پیارا دل دیا تھا حضرت ابراہیم علیہ السلام کو، مطمئن، خوش، جس کے اندر کوئی غم والی، کوئی غصے والی، کوئی خوف والی، کسی کے لیے حسد، کوئی ایسی فیلنگز نہیں تھی. بہت پیارا دل. تو آپ مجھے یہ بتائیں کہ بچوں کا دل چاہ رہا ہے نا کہ ہمیں بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرح ہم بھی ہو جائیں، ہمیں بھی بہت سے انعامات ملے اللہ تعالیٰ کی طرف سے. اللہ تعالیٰ تو اپنے بندوں کو دیتے ہیں نا انعامات. کس کس کا؟ اب سورہ فاتحہ میں بھی ہم پڑھتے ہیں یا اللہ آپ نے ہمیں ان لوگوں میں کرنا ہے جن کو آپ نے انعامات دیے ہیں، جن سے آپ راضی ہوئے ہیں، ہے نا. تو ابھی ہمارا دل چاہ رہا ہے کہ ہم حضرت ابراہیم علیہ السلام جیسی کوالٹیز آ جائیں، ہمیں بھی انعامات ملے. ذرا ہاتھ کھڑا کریں نا، کس کس کا دل چاہ رہا ہے؟ اب اتنی پیاری ہستی کے بارے میں پڑھا ہے تو اب دل چاہ رہا ہے کہ ہم بھی یا اللہ ہم بھی، ہے نا. ایسے دل چاہ رہا ہے نا. دیکھیں ثمامہ کا چاہ رہا ہے، ہدا کا، فاطمہ کا، ابراہیم کا، حفصہ اور زینب کا بھی. کیوں ارمش، سائرہ، مائرہ، حنبل، لبیب، تاشفین، آپ لوگوں کا دل نہیں چاہ رہا کہ ہمیں بھی اللہ تعالیٰ ایسے بہت سارے انعامات دیں؟ دل چاہ حضرت رہے ابراہیم علیہ السلام دل چاہ رہا ہے نا. ہمارا دل، ہم جب پیغمبروں کے بارے میں پڑھتے ہیں، نیک لوگوں کے بارے میں پڑھتے ہیں تو ہمارا دل چاہتا ہے یا اللہ آپ ہمیں بھی ان میں شامل کیجیے گا، ان کے راستے پہ چلائیے گا. جو آپ کے انعام یافتہ لوگ ہیں، جن کو آپ نے انعام دیا، اللہ ہمیں ان کے راستے پہ چلائیے گا. اور اللہ ہمیں ویسے گندے کام نہ ہم کریں جن سے آپ ناراض ہوئے، ہے نا. ہمیں کیسے کام کرنے نصیب ہوں، ہم کیسے کام کریں جیسے کام ان لوگوں نے کیے جن کو آپ نے انعام دیا. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو تو بہت سارے سٹارز ملے تھے، بہت سارے انعامات ملے تھے. تو ہمارا دل چاہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان کے راستے پہ چلائیں اور ہمیں اچھے اچھے کام کرنے کی توفیق دیں. تو ابھی ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کیسے تھے اور ان میں کیا خوبیاں تھیں کہ ان کو اتنے بہت سارے انعامات ملے ہیں. تو پیارے بچوں، یہ سورہ نساء کی آیت نمبر 125 ہے جو میں نے آپ کے ساتھ ابھی شیئر کی ہے. کون بچہ اس کی تلاوت کر سکتا ہے؟ جس کی ابھی تک باری نہ آئی ہو. لبیب جو ہے نا حفظ کر رہے ہیں. لبیب پڑھیں گے؟ لبیب تلاوت کیجیے ذرا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن واتبع ملة إبراهيم حنيفا واتخذ الله إبراهيم خليلا. شاباش، ویری گڈ. دیکھیے یہ سورہ نساء کی آیت نمبر 125 ہے. اس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کچھ باتیں بتائی ہیں، ان کی کچھ کوالٹیز بتائی ہیں کہ ان کی کیا کوالٹیز تھیں. اور پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خاص اپنا دوست بنا لیا. اسی لیے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خلیل اللہ کہتے ہیں. ابھی ہم دیکھتے ہیں کہ ان میں کیا کیا خوبیاں تھیں. پیارے بچوں، اس آیت میں اللہ تعالیٰ ہمیں یہ بتا رہے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام میں جو پہلی خاص آپ کی آواز نہیں آ رہی. پڑھ کے آئے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو کہا کہ بتوں کی عبادت نہیں کرنی تو انہوں نے کہا میں نے نہیں کرنی. اللہ تعالیٰ نے ان کو کہا کہ آپ اپنے بیوی اور بچے کو وہاں چھوڑ آئے تو انہوں نے وہ چھوڑ آئے. اللہ تعالیٰ نے حکم دیا قربان کر دیں اپنے بیٹے کو تو انہوں نے کر دیا. تو ہم نے سارا پڑھا کہ وہ کتنے، اور اللہ تعالیٰ نے کہا اپنا وطن اپنا گھر چھوڑ کے دوسری جگہ چلے جائیں، وہ آرام سے چلے گئے. تو وہ بہت فرما بردار تھے، اللہ تعالیٰ کے بہت فرما بردار تھے. ان کے پاس اللہ تعالیٰ کا جو حکم آتا تھا وہ بالکل نہیں سوچتے تھے کہ میں کروں یا نہیں، اس میں مجھے فائدہ ہوگا یا نہیں. نہ وہ کوئی بہانے بناتے تھے نہ کچھ، بس جیسے حکم آیا ویسے
he was ready to obey. بہت اوبیڈینٹ تھے, بہت فرما بردار تھے. اچھا اب ہم نے اللہ تعالیٰ کا فرما بردار بننا ہے, ایسے فرما بردار بننا ہے جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام تھے. لیکن ہمارے پاس تو کوئی فرشتہ نہیں آتا, ہمیں کیسے پتہ چلے گا, ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ ہم اللہ کے فرما بردار کیسے بنے؟ سے ہم کس چیز سے؟ خواب خوابوں سے نہیں تو, قرآن سے, نماز خوابوں سے تو نہیں. نماز قرآن ہمیں پیارے بچوں, جو فرشتے ہیں نا وہ صرف پیغمبروں کے پاس آتے ہیں, صرف اور صرف پیغمبروں کے پاس. ہر کسی کے پاس فرشتہ نہیں آتا. اور سچے خواب صرف پیغمبروں کے ہوتے ہیں. ہر کسی کا خواب سچا ہو بھی سکتا ہے اور نہیں بھی ہو سکتا. خوابوں پہ ہم 100% ریلائی نہیں کر سکتے کہ بس ہم نے جو خواب دیکھا اب ہم نے اسی پہ عمل کرنا ہے. نہیں, ہمیں کیسے پتا چلے کہ ہم نے اللہ تعالیٰ کا فرما بردار کیسے بننا ہے؟ تو ہمیں بچوں پتا چلے گا قرآن پاک سے اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں سے, آپ کی سیرت سے. ہم تک اللہ کا حکم کیسے؟ پیغمبروں تک اللہ کا حکم آتا تھا, حضرت جبرائیل علیہ السلام لے کے آتے تھے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس حکم آتا تھا حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے سے. ہمارے پاس اللہ کا حکم کیسے آیا ہے؟ قرآن پاک سے اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت سے. اب آپ قرآن پاک پڑھتے ہیں نا سارے بچے, اب آپ کے سامنے قرآن پاک کا کوئی حکم آ گیا, جیسے آپ قرآن پاک پڑھ رہے تھے اس میں آ گیا کہ نماز قائم کرو, تو بس آپ کے پاس اللہ کا حکم آ گیا ہے نماز قائم کرو. اب آپ نے ہر صورت نماز قائم کرنی ہے. اب جب اذان ہو جائے نا تو آپ نے یہ نہیں سوچنا کہ تھوڑی دیر بعد پڑھوں گا پھر پڑھ لوں گا, اچھا پڑھتا ہی نہیں ہوں. نہیں, اللہ نے کہہ دیا نا کہ پڑھیں تو فوراً پڑھنا ہے. اگر آپ لوگوں نے بھی اللہ سے دوستی کرنی ہے, اگر آپ نے بھی اللہ تعالیٰ سے بہت سے انعامات لینے ہیں تو پھر فرما برداری کرنی ہے. آپ کے سامنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کوئی حدیث آ گئی, آپ کو پتہ چل گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ قرآن کی تلاوت کرو, تو بس اب آپ نے روز تلاوت کرنی ہے. اب آپ نے بہانے نہیں بنانے, اب آپ نے اس کام میں سستی نہیں کرنی. آپ کے پاس اللہ کا جو حکم آ گیا آپ نے وہ فوراً ماننا ہے. ابھی سارے بچوں کو پتہ چل رہا ہے نا کہ عشرہ ذی الحجہ خاص دن ہے, ان میں خاص کر کے عبادت کرنی ہے, عام دنوں سے زیادہ کرنی ہے. تو یہ اللہ کا حکم آپ کو پتہ چل گیا ہے, اب اس کی فرما برداری کرنی ہے, اس حکم کی فرما بردار بننا ہے. جی ٹیچر. یس, سارے بچے بولیں نا, سب بچے بولیں نا, اللہ کا فرما بردار بننا ہے. ارمیش, ابراہیم, جی سائرہ, مائرہ, حفصہ, زینب, ہدا, حنبل, جی ابراہیم, جی ماننی نا بات اللہ کی, ہم نے بھی فرما بردار. حضرت ابراہیم علیہ جی السلام اللہ تعالیٰ کا فرما بردار تھے, ہم نے بھی اللہ تعالیٰ کا فرما بردار بننا ہے. اچھا, دوسری حضرت ابراہیم علیہ السلام کی خوبی تھی کہ وہ محسن تھے, اور تیسری خوبی تھی کہ وہ حنیف تھے. اب یہ دو خوبیاں انشاءاللہ تعالیٰ کل پڑھیں گے ڈیٹیل میں, کیونکہ ابھی کلاس اینڈ ہونے والی ہے, ابھی ہماری بات بیچ میں رہ جائے گی. تو انشاءاللہ تعالیٰ فرما برداری کا ہمیں پتہ چل گیا. اللہ کے رسول حضرت ابراہیم علیہ السلام محسن اور حنیف تھے. محسن کیا ہوتا ہے اور حنیف کیا ہوتا ہے یہ کل پڑھیں گے, اور ہم نے یہ ساری خوبیاں اپنے اندر لانے کی کوشش کرنی ہے, اور ان 10 دنوں میں خاص کر کے کرنی ہے. ٹھیک ہے, سب بچے ریڈی ہیں نا 10 دنوں سے خوب فائدہ اٹھانے کے لیے؟ یہ ذرا جوش سے بولے نا, سارے بولے, مجھے لگتا ہے سب سو رہے ہیں. بولو جی. خدا خدا آپ جاگ رہی ہیں؟ خدا یس, خدا بیٹی, اور حنبل اور ارمیش, حفصہ, زینب نے بھی ہاتھ, یا شاباش کو سارے بچے سب. ہم نے ان 10 دنوں سے خوب فائدہ اٹھانا ہے, بہت سارے سٹارز لینے ہیں. اچھا بھی پیارے بچوں, اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو دین میں, دنیا میں, آخرت میں, ہر جگہ ڈھیروں کامیابیاں عطا فرمائے, اور اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو امت مسلمہ کی آنکھوں کا تارا بنائے. اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کے ذریعے سے دین اسلام کا پرچم ساری دنیا میں سربلند فرمائے, اور اللہ تعالیٰ آپ لوگوں میں وہ خوبیاں پیدا فرمائے کہ جس سے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھیں ٹھنڈی ہوں, اور ان سے ہماری حوض کوثر پہ ملاقات ہو. آمین ثم آمین. پیارے بچوں, اللہ حافظ. اللہ حافظ. اللہ حافظ.
سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. اللہ حافظ بچوں.